चादर बिछाई, उत्तों बेर डिगा, मुंडा हो गया, अगली बारी पत्ता डिगया, कुड़ी हो गई। मान लेती हूं कि अल्लाह भी देता है, लेकिन गल यह है भी आ जड़े विच पे ने ना, ये भी कुछ ना कुछ कर लेंदे ने। अगर ये अकीदा है तो फिर ये शक में मुब्तला है, ये यकीन पर नहीं है तौहीद के। और जो शक में मुब्तला होकर तौहीद के बारे में अल्लाह को मिलेगा, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। और जिसको ये यकीन हो औलाद अल्लाह देता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, खजाने अल्लाह देता है, वो कहता है मर जाऊंगा, सारी उम्र मर जाऊंगा, रब के दर से सर न उठाऊंगा। ये तौहीद को मानने वाला है, ये मुस्तफा को मानने वाला है। मुस्तफा की गारंटी सुनिए, फरमाया 2 गवाहियां लेकर कोई आ जाए यकीन के साथ, अल्लाह उसको जरूर अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। नबी करीम के सहाबा ने ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, नबी का साथ न छोड़ा। अल्लाह इन सहाबा से राज़ी हुआ। कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए और उसके बंदों पर सलाम जिन्हें उसने चुन लिया है। अबू बकर को मोहम्मद का साथी अल्लाह ने चुना है, उमर को अल्लाह ने चुना, उस्मान को अल्लाह ने चुना, अली को अल्लाह ने चुना। अस्हाबे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे के सारे अस्हाब अल्लाह के चुने हुए हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं। अब जिसको अल्लाह के पसंद करदा पसंद ना हो, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस आयत में अल्लाह ने जिन बंदों पर सलाम भेजा, इनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इनसे मुराद अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा गया, आप फरमाते हैं अगर कोई शख्स इक्तदा करना चाहता है, अस्हाबे मोहम्मद की सुन्नत पे चले, जो कि फौत हो चुके हैं, वो उम्मत के सबसे बेहतर लोग थे, वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा और पाक दिल वाले थे, सबसे ज्यादा गहरे इल्म वाले, सबसे कम तकल्लुफ करने वाले। लिहाजा तुम अपने तौर तरीकों को छोड़कर सहाबा के तरीकों पर चलो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के साथी थे और सिराते मुस्तकीम पर थे। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा, वो इब्न मसऊद जो अल्लाह के कुरान के कारी, जो अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के यहाँ उनका मकाम और उनकी शान। एक दिन इब्ने मसऊद दरख्त पे चढ़े थे, तेज हवा का झोंका आया था, इब्ने मसऊद टहने पे लहराए थे, उनकी पतली पतली पिंडलियों से कपड़ा उठा था, नीचे खड़े हुए सहाबा हंसने लग गए थे। आका ने पूछा था क्यों हंसते हो? कहा इब्ने मसऊद की कमजोर कमजोर बारीक बारीक पिंडलियों को देखकर हंसी आती है। कहा अल्लाह की कसम, इब्ने मसऊद की पतली पतली बारीक पिंडलियों को देखकर हंसने वालों, ये टांगे अल्लाह के मीज़ान में ओहद पहाड़ से ज्यादा भारी हैं। वो इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा फरमाते हैं, अल्लाह ने बंदों के दिलों को देखा तो उनमें सबसे प्यारा दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको नबूवत के लिए चुन लिया। अल्लाह ने फिर अपने बंदों के दिलों को देखा तो सबसे ज्यादा प्यारे दिल अस्हाबे मुस्तफा के दिलों को पाया और उन सबको नबी की सोहबत के लिए चुन लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कसरइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आपके साथ ईमान लेकर आए वो काफिरों पर सख्त हैं और आप इसमें रहम दिल हैं। आप इन्हें देखते हैं कि वो रुकू और सजदे कर रहे, अल्लाह के फजल अल्लाह की रवामंदी की जुस्तजू में लगे हुए, सजदों के आसार उनकी पेशानियों से जाहिर हैं, उनकी पेशानियों पर सजदों के इलामते हैं। इनकी मिसालें तौरात में बयान हुई, इनकी मिसालें इंजील में बयान हुई। इनकी मिसाल खेती की है, जब खेती छोटी सी होती है, कोंपल निकलती है, फिर बूटा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है और काश्तकार, इस खेती का काश्तकार इनको लहलहाते हुए देखते हुए खुश होता है और काफिर इनको देखकर जलते हैं और चिढ़ते हैं।
مصطفیٰ کا آخری ایام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے حجرہ مبارک سے پردے کو اٹھایا تھا، اپنے صحابہ کو فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کا باغ لہلہا رہا تھا، آقا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ نبی کا باغ، نبی کے صحابہ کا باغ، نبی کے صحابہ کی کھیتی، وہ پیار سے آپ ان کو دیکھ رہے، اور کافر آپ کے صحابہ کو دیکھ کے چڑھتا ہے، غصہ کھاتا ہے، آگ لگتی ہے۔ اس آیت کو لیجئے، یہ ترازو اور میزان ہے، اور اپنی گلی محلوں میں نکل جائیے، نام لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، نبی کے صحابہ کا نام لیجئے، اپنے بچوں کے نام نبی کے صحابہ پہ رکھیے، اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھیے، حفصہ رکھیے، پھر دیکھیے کس کو عائشہ سے نفرت ہے، کس کو حفصہ سے نفرت ہے، کس کو ابو بکر سے نفرت ہے، کس کو عمر کے نام سے نفرت ہے، کس کو عثمان، معاویہ، ابو سفیان کے نام سے نفرت ہے۔ جن کو نفرت ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ رب اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر صحابہ کو دیکھ کر چڑھتے ہیں۔ ان میں سے جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ نے انہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اس آیت میں آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے کیا اوصاف بیان ہوئے۔ سب سے پہلے وہ کافروں پر سخت، مومنوں پر نرم، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب معاملہ کفار کے ساتھ ہوتا تو پھر فولاد کی طرح سخت۔ ایک صحابی کا بھائی جو ابھی حالت کفر میں تھا، گرفتار ہو کے آتا ہے، اس کو انصاری صحابی باندھ رہے ہیں، یہ پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے دشمن کو سختی سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، جزیے میں بہت کچھ دے کر جائے گی۔ وہ تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے میری ماں جائے، تو میرا سگا ہے، تو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ہم نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے، تو مجھے کہتا ہے اللہ کا دشمن، مجھے کہتا ہے اپنا دشمن، اور جو میرا دشمن مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرا بھائی بن چکا ہے، اور تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے میرا دشمن بن چکا ہے۔ آپ اس میں نرم، دشمنوں میں سخت، آپ اس کی نرمی کا حال کیا ہے؟ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ناراض ہو گئے، سیدنا ابو بکر نے معافی مانگی، ابو بکر کو معاف نہ کیا گیا، حضرت عمر غصے میں رہے۔ سیدنا ابو بکر اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے بھائی کے حق میں نے اس سے معافی مانگی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ حضرت عمر کو بھی اتنی دیر میں خیال آیا، پیچھے پیچھے چلے، گھر میں پتہ کیا، صدیق نہ ملے، سمجھ گئے کہ اب صدیق صرف مصطفیٰ کے دروازے پر ہی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے آئے، اللہ کے نبی حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے مقام سے اٹھ جاتے ہیں، چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ ابو بکر وہ ہے، جب میں آیا تھا تم نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے میری تصدیق کی تھی، تم نے میری مدد سے ہاتھ کھینچا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، تم نے اپنا مال روکا تھا، اس نے اپنا مال مجھے دیا تھا، کیا میری وجہ سے تم میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ ابو بکر رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو نہ ڈانٹیے، غلطی عمر کی نہیں ہے، غلطی تو ابو بکر کی ہے۔ آپ اس میں نرم، آپ اس میں محبت کرنے والے، اور کفار پہ سخت، رکوع و سجود کی حالت میں رہنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان۔ صحابہ کرام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف اور فضل کے تذکرے سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جو پہلے کمزور، پھر آہستہ آہستہ تناور ہوئی، قوی ہوئی۔ اسی طرح صحابہ پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہوئے، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ کافر ان سے نفرت کرتے ہیں، چڑ کھاتے ہیں، غیظ و غضب میں آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر انسان نمازی ہو اور خاص طور پہ تہجد کا
ادا کرنے والا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے، اور اس کا اگر باطن خوبصورت ہو تو ظاہری حالت کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، جن سے وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی نیتیں، اعمال اچھے تھے، اس لیے جو بھی انہیں دیکھتا ان سے ضرور متاثر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن صحابہ نے شام کو فتح کیا، جب انہیں نصارہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کی قسم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہبوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز واقع ہوگی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں جب اٹھا لیا جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ واقع ہوگی جس کا ان سے وعدہ ہے۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر میری امت پر وہ چیز آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی رہیں گے آسمان باقی رہے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، قیامت کے دن ستارے بے نور ہو کے گریں گے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور جب تک نبی زندہ رہے صحابہ کرام امان میں رہے، جو ہی اللہ کے نبی فوت ہوئے تو صحابہ کرام پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی، آزمائش سے ٹوٹ پڑی۔ صحابہ امت کے لیے بقا ہے، جب تک صحابہ زندہ رہے امت کے اندر امن اور سکون اور شانتی رہی، اور جو ہی صحابہ کرام اس دنیا سے اٹھائے گئے اس کے ساتھ ہی امت پر وہ مصیبتیں، وہ فتنوں کے دروازے کھلے کہ امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرنی، میرا دور سب سے بہتر دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا۔ بہترین دور مصطفیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد بہترین دور صحابہ کا، اس کے بعد بہترین دور صحابہ کرام کے شاگردوں کا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ اے کاش مصطفیٰ کی یہ حدیث آج اس کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، ہر ذریعے سے اس حدیث کو عام کیا جائے۔ نبی فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے نبی قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ کر جا رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے راستے میں بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے راستے میں دے دو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں